बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर राहीला, बारकल्लाह फीकी। कैसे हैं आप सब? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका वीक अच्छा गुजरा? दैट्स गुड। चलें इंशाल्लाह दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी, आमीन। अच्छा, ये बताएं कि आप लोगों ने शीट सॉल्व कर ली जो पिछले हमारे लेसन्स थे? वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं कि जब आपने सॉल्व किया तो आपको लगा कि आपको रूल समझ आ गया? इजी लगा? ठीक है, चले इंशाल्लाह अब मैं आपको थोड़ा सा शीट्स के बारे में बताना चाहूंगी, ताकि ये कि इंशाल्लाह अब मेरी कोशिश होगी कि हर लेसन के बाद आपके लिए शीट्स को अपलोड कर दें, ताकि आप साथ दोबारा लेक्चर सुन के उसको सॉल्व करें। ठीक है, और आपकी नोट्स टेकिंग भी हो जाएगी। जैसे बाज़ दफ़ा ये भी होता है ना कि हमें अक्सर एक परेशानी रहती है कि क्या लिखें और क्या नहीं लिखें। तो ये मेनली इन शीट्स में ना जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना लेक्चर के, वो सारे होते हैं। तो अगर आप इस शीट को लिख लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसका मतलब एक उस टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें आपने अपने पास लिख ली। और दूसरा एक और ये है कि जैसे मैं क्या कहने लगी थी, बीच में सवाल कोई आ जाते तो एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाती बात। अच्छा हाँ, एक और इसमें ये आपको फायदा होगा अल्हम्दुलिल्लाह कि जब आप इन शीट्स को सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपकी क्विज की भी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि जब आप जो आपका क्विज होगा ना, वो इन्हीं शीट्स में ही से ही कोई सवाल होंगे। तो अगर आपने इनको सॉल्व कर लिया तो फिर इसका मतलब है कि आपके लिए क्विज करना बहुत आसान है। और साथ ही ये कि इन शीट्स के मार्क्स भी होंगे क्विज में। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप देखें कि पहली चीज है कि लेक्चर सुनकर शीट को हल करना है आपने। यानी ये नहीं कि आपने लेक्चर सुना ही नहीं और वैसे ही आप उस शीट को सॉल्व कर लें। पहले आपने लेक्चर सुनना है और फिर उसके बाद शीट को सॉल्व करना है। फिर इसके बाद ये होगा कि इंशाल्लाह एक वीक के बाद, यानी आपके पास एक वीक का टाइम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मंडे को आपके लिए शीट्स को अपलोड करती हूँ, तो नेक्स्ट मंडे तक आपके पास टाइम है। उस टाइम तक आप लेक्चर को सुन के शीट को सॉल्व कर लें। उसके बाद मैं आपसे चैनल में उसकी आंसर शीट शेयर करूंगी। अभी मैं आपको आंसर शीट भी दिखाती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने फिर क्या करना है। ठीक है, शीट्स खोल लें सब। सबसे पहले शीट नंबर 4 खोलें। खोल लिया? 3, सॉरी, पहले 3 खोलें। अब आप देखें यहाँ पर ये ब्लू में ना सारे आंसर्स लिखे हुए। अब आपने आंसर्स मैच करने कि रूट लेटर क्या होते हैं, उनकी अरबी और उर्दू में तारीफ लिखें। इसके 2 नंबर है। वो अस्लुल कलिमा, ये नहीं भी लिखा तो खैर है। क्या आपने ये लिखा हुआ है? रूट वो हरूफ है जिनसे लफ्ज बनता है। वेरी गुड। आप अपने आप को 2 मार्क्स दे दें अगर आपने ये लिखा हुआ है। ये इससे मिलता जुलता जुमला आपने लिखा हुआ है। चलो मैं इसको जूम कर देती हूँ। या चलें, अब सही है। अच्छा, फिर अब आप देखें वजन किससे कहते हैं, इसकी अरबी और उर्दू में तारीफ लिखें। अच्छा, क्या आपने अरबी में लिखी कालिबुल कलिमतु वसीगतुहा? वेरी गुड। अल्फाज का सांचा जिसमें लफ्ज ढल जाता है। आपने अगर इससे मिलती जुलती कोई भी बात लिखी, आप अपने आप को 2 मार्क्स देते हैं। ठीक है, डन हो गया। चलें, फिर इसके बाद ऊपर दिए गए अल्फाज का रूट लिखें। यक्तुबून, वल यक्तुब, कातिबुन, कतबना। क्या आप सब ने काफ ता बा लिखा? ठीक है। अब देखिए एग्जैक्ट ये वर्ड्स नहीं भी है ना, तो अगर इंग्लिश में भी आपने लिखा है तो एक्सेप्टेबल है। उर्दू इंग्लिश जिसमें भी आपने लिखा है, बस बात ये होनी चाहिए इससे मिलती जुलती। ये सब ने काफ ता बा लिखा है?
ویری گڈ. آپ اپنے آپ کو 2 نمبر دے دیں. پھر اس کے بعد را زائی قاف کے روٹ سے کوئی 3 الفاظ سورہ البقرہ سے ڈھونڈ کر لکھیں. یہ لکھے آپ نے؟ ملے آپ کو؟ ماشاءاللہ ویری گڈ. جیسے آپ دیکھیں مثلاً کوئی بھی لفظ ہو سکتے ہیں جس کا روٹ لیٹر را زائی قاف ہے. رزقناہم رزقن، رزقنا رزقہن، کوئی بھی ایسا لفظ آپ نے 3 لکھے ہوئے تو آپ کا جواب درست ہے. آپ اپنے آپ کو 3 مارکس دے دیں. ٹھیک ہے. چلیں اب یہ ہے ان الفاظ کے روٹ کی جگہ فا آئین لام لگائیں اور وزن بنائیں. ٹھیک ہے. تو ہر ایک کا 4.5 مارکس. سب سے پہلے آپ نے روٹ لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کا وزن لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں جیسے مثلاً کفورا، اس کا روٹ کیا ہے؟ کافارا. اور جہاں پہ کافارا آیا، جی ہاں بک سے مدد لے سکتے ہیں اور لیکچر سے مدد لے سکتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں جب ہم نے کفورا میں کافارا کی جگہ فا آئین لام لگایا تو وہ کیا بن گیا؟ فعولن. ٹھیک. اب آپ دیکھیں اسی طرح قلوب، قاف لام با اس کا روٹ ہے اور جب ہم نے فا آئین لام لگا دیا قاف لام با کی جگہ تو فعول اس کا وزن بن گیا. کثیرتن کاف سارا، جہاں پہ کاف سارا ہے اس کی جگہ فا آئین لام لگا لیں تو فعیلتن اس کا وزن بن گیا. ٹھیک ہے. آپ کے آنسرز میچ کر رہے ہیں؟ اچھا جو میں بتاؤں آپ اس پہ 1 ٹائپ کرتے جائیں. کفورن کریکٹ ہے، 1 ٹائپ کریں. گڈ. قلوب کریکٹ ہے، 2 ٹائپ کریں. گڈ. اگر آپ کا کریکٹ نہیں ہے تو پھر آپ 0 ٹائپ کر لیں. ٹھیک ہے. کثیرتن کریکٹ ہے، 3 ٹائپ کریں. ٹھیک ہے. چلیں کوئی بات نہیں، اگر غلط ہے تو کریکشن کر لیں. ٹھیک ہے. امواتو کریکٹ ہے، 4 ٹائپ کریں. اگر غلط ہے تو 0. گڈ. شاکرن کریکٹ ہے تو 5 ٹائپ کریں ورنہ 0. گڈ. خالدون خا لام دال فائلون کریکٹ ہے تو 6. ویری گڈ. کافرین 7 یا 0. ابھی تو ماشاءاللہ سب کے کریکٹ ہیں، یہاں شاید 0 والے ٹائپ نہیں کر رہے. علیم راسخون. گڈ. چلیں الحمدللہ. بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ چیز پریکٹس کرنے سے نا آ جائے گی. بس ایک چیز ہے کہ اگر آپ روٹ لیٹر نکال سکتے ہیں نا تو آپ کے لیے وزن نکالنا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ روٹ میں کیا ہوتا ہے آپ روٹ نکال لیتے ہیں، باقی لفظ کا ڈھانچہ ویسا ہی رہے گا، اس میں کچھ بھی نہیں آپ کریں گے، صرف روٹ لیٹر کی جگہ آپ فا آئین لام لگا دیں گے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میجک ورڈز ہیں یہ فا آئین لام، بس ان کو یاد کر لیں. پھر عربی میں حروف تہجی کن کو کہتے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ یہ آپ نے لکھا ہے حروف ہجائیہ. گڈ. اور 28 29 آنسر کریکٹ ہے آپ کا. اب اپنے آپ کو 2 مارکس دے دیں. اب آپ کیا کریں، آپ سارے مارکس کو کاؤنٹ کریں اور پھر دیکھیں آپ نے کتنے مارکس سکور کیے. ٹھیک ہے. یہ بس آپ کے لیے ہے. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اب میں آپ کو پھر نیکسٹ ایکٹیویٹی شیٹ میں بتاؤں گی کہ آپ نے گروپ میں کیا شیئر کرنا. گروپ میں مینلی آپ نے اپنے مارکس خالی شیئر کرنے. ٹھیک ہے. چلیں ویری گڈ. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ہماری اگلی شیٹ ہے حروف شمسیہ اور قمریہ. ٹھیک ہے. عربی زبان میں حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا 1 مارکس ہے. یہ آپ کا جواب درست ہے، حروف ہجائیہ. ویری گڈ. ہر وزن بنانے کے لیے بنیادی روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ کریکٹ ہے آپ کا، 1 مارکس ہے اس کے. ویری گڈ. حروف قمریہ اور شمسیہ میں فرق لکھیں. یہ آپ نے ڈیفینیشن اسی طرح لکھی ہے کہ وہ حروف جن سے پہلے لام تعریف یا الف لام پڑھا جائے ان کو حروف قمریہ کہتے ہیں،
اور وہ حروف جن سے پہلے لام تعریف یا الف لام نہ پڑھا جائے ان کو حروف شمسیہ کہتے ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. ایگزیکٹ نہ بھی ہو، اس سے ملتا جلتا آپ کا جواب ہے. مثال چونکہ مانگی نہیں، یہ ویسے لکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ باقی ڈیٹیل ویسے لکھی ہوئی. آپ نے صرف فرق بتانا ہے. تو یہ پہلے والا جو ہے آپشن اگر آپ نے لکھے ہوئے دونوں تو یہ آپ کا جواب درست ہے. ٹھیک، چلیں ماشاءاللہ، گڈ. آپ نے ایک سٹیپ آگے لے لیا بالکل. یعنی اگر اس پہ جزم آتی ہے لام پہ، الف لام والے لام پہ، تو وہ قمریہ ہے، اور اگر تشدید آئے تو وہ شمسیہ ہے. پھر اب یہ بتائیں کیا آپ نے یہ ڈھونڈ لیے شمسیہ اور قمریہ درست ہے آپ کا؟ الصلاۃ شمسیہ، الزکاۃ شمسیہ، الراکعین یہ بھی شمسیہ. کریکٹ ہے سب کے؟ 2 مارکس ہیں آپ کے. گڈ جاب. پھر اس کے بعد یہ سارے ہیں. اب یہ تو ماشاءاللہ آپ سب کو پتا ہے نا، جہاں پہ لام پہ جزم آ گئی وہ قمریہ ہے، اور جہاں پہ تشدید آ گئی وہ شمسیہ ہے. تو اگر یہ آپ کے سارے حروف کریکٹ ہیں تو آپ کے 4 مارکس ہیں. ٹھیک ہے، چلیں یہ آپ کی تھی الحمدللہ ایکٹیویٹی شیٹس. اب آپ نے اسی طرح پہلے آپ کو شیٹس ملیں گی، اس کے بعد آپ کو آنسر شیٹس ملیں گی، اور پھر آپ نے ان کو میچ کرنا ہے. اس طرح آپ دیکھیں کہ 2 طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے پہلے میں سوچتی تھی کہ سالٹ شیٹس نہیں شیئر کرنی چاہیے، اسٹوڈنٹس جو ہے وہ لیزی ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ہر گروپ آف اسٹوڈنٹس میں نا ماشاءاللہ کچھ اسٹوڈنٹس بہت ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، اور وہ محنت کرتے ہیں اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں، اور کوئی ایک گروپ ضرور ہوتا ہے جو کہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. شارٹ کٹس کیا ہوتے ہیں کہ لیکچر سنے بغیر بس آپ ایکٹیویٹی شیٹ کو دیکھ کے ساری سالو کر لیں. تو کوئی بات نہیں، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ میں آنسرنگ شیٹ ان لوگوں کے لیے شیئر کروں گی جو ہارڈ ورکنگ ہے، اور صرف ایک اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کانفیڈنس آئے، کیونکہ چونکہ گرامر ابھی آپ نئی نئی سیکھ رہے ہیں نا، تو پھر آپ سالو بھی کر لیتے ہیں لیکن آپ کو ایک اعتماد نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میرا آنسر ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن جب آپ کے پاس سالو شیٹ آ جاتی ہے، ابھی جیسے آپ دیکھیں آپ کو اچھا لگا نا کہ آپ کے آنسر میچ ہو رہے تھے، آپ کو ایک کانفیڈنس آ گیا کہ الحمدللہ آپ نے جس طرح اس رول کو انڈرسٹینڈ کیا یہ رول ویسے ہی ہے. تو یہی ان شیٹس کا مقصد ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے نہ کریں کہ لیکچر بھی نہیں سنا اور سالو بھی نہیں کیا. اور کیونکہ ایک دم مجھے کسی نے بتایا کہ وہ صرف جو سالو شیٹس ہیں ان کو پرنٹ کر کر کے وہ اپنے پاس فولڈر میں لگاتے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ تو مقصد ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ سائنس نے اب اس چیز کو پروف بھی کیا ہے کہ جو چیز ہاتھوں سے لکھی جاتی ہے وہ آپ ہمیں وہ ریٹین آپ کر لیتے، وہ یاد ہو جاتی ہے آپ کو. روٹ کریکٹ وزن کچھ رانگ ہے تو پھر آدھے نمبر دیں نا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، پھر ہاف مارکس آپ کے کٹ جائیں گے. آپ ٹوٹل کاؤنٹ کر کے تو جتنے ٹوٹل بن رہے ہیں نا اس میں سے پھر جتنے غلط ہیں اتنے مائنس کر دیں. اموات افعال ہے نا اس کا وزن. اب دیکھیں کہ یہ ویسے آپ نے اچھا آپ نے سوال پوچھا. اس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے نا لفظ کا وزن نکالنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے صرف فا عین لام نہیں لگانا، آپ نے پورے لفظ کا وزن نکالنا. ہاں، اگر حرکات نہیں لگائیں پھر بھی نمبر کٹیں گے. حرکات کی تو ساری بات ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا اگر میں حرکت نہ لگاؤں تو یہ تو ایک سے زیادہ بھی وزن اس طرح کے بنتے ہیں. افعال بھی ہوتا ہے، افعال بھی ہوتا ہے. تو اگر حرکت نہیں لگائی تو وزن ٹھیک نہیں ہے، تو حرکات بھی لگائیں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں جیسے وزن کیسے آپ نے بنانا تھا کہ آپ نے اس پورے جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو وزن کی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہے نا تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لفظ کے ڈھانچے کو سمجھنا. تو ڈھانچہ تو آپ کا کثیرتن ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے فا عین لام کے ڈھانچے میں لے کے آنا ہے. جیسے رائمنگ ورڈز نہیں ہوتے تو یہ ہمارے رائمنگ ورڈز ہیں.
اب آپ نے یہاں پہ کاف کی جگہ فا لگا دیا، سا کی جگہ آئین لگا دیا، اور را کی جگہ آپ نے لام لگا دی، اور ایکسٹرا لیٹر کون سا ہے تن، اس کو ویسے ہی رہنے دیں. بس یہ آپ کا وزن. وزن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ وزن سے نا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے کچھ اوزان جو ہیں وہ ہمارے اسم ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ فعل ہوتے ہیں. تو جب آپ کو وزن پتہ لگ جاتا ہے نا تو پھر آپ اسم اور فعل کا حرف پہچان جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آگے جا کے جب آپ پڑھیں گے نا ڈیٹیل میں اسم کو بھی اور فعل کو بھی، تب آپ کو یہ چیز بہت ہیلپ کرے گی کہ آپ جب وزن نکال لیتے ہیں تو آپ بہت ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سا لفظ جو ہے وہ اسم ہے اور کون سا لفظ جو ہے وہ فعل ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور بھی ہوتا ہے کہ جیسے جب وزن آپ نکال لیتے ہیں تو واحد جمع میں پہچان میں آسانی ہو جاتی. اسی طرح جب آپ وزن نکال لیتے ہیں تو آپ کو مذکر مؤنث کی پہچان میں آسانی ہو جاتی، کیونکہ وزن تو سٹینڈرڈ ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ نے وہ سنا ہوا انگلش میں سپرلیٹو ڈگری سنا ہوا ہے نا، جو ہم گڈ بیٹر بیسٹ کہتے ہیں. تو اب جو فعول ہے نا یہ سپرلیٹو فارم ہے ناؤن کی. تو جب آپ دیکھیں گے کہ قلوب اور کفور جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا او اچھا تو یہ ایگزیجریٹڈ فارم ہے ناؤن کی، یعنی بہت زیادہ کفر کرنے والا. کیوں ہم نے اس کا ترجمہ صرف خالی ناشکرا یا کفر کرنے والا نہیں کیا؟ ہم نے ترجمے میں کیا لکھا تھا؟ بہت زیادہ ناشکری کرنے والا. تو وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ سپرلیٹو فارم ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے انشاءاللہ فائدے ہیں، آپ فکر نہ کریں. سیکھنا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ استاذہ نے ایک کلاس میں کہا تھا کہ کوئی بھی علم آپ سیکھتے ہیں نا تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی زندگی میں آپ کو وہ ضرور بینیفٹ کرے گا. چلیں الحمدللہ. چلیں پھر آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. ایک منٹ میں ذرا چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ اپنا نیکسٹ ٹاپک کریں گے. کوئک سی ریویژن بھی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے قرآن کو گرامر سے سیکھنے کا سفر آسان اور سہل بنائے اور آپ کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے. آمین. ہم گرامر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مقصد یاد رکھیں تو انشاءاللہ سیکھنا بہت انجوائے کریں گے آپ. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ابھی میں ایک ریسرچ ایک کلاس میں شیئر کر رہی تھی کہ عربی زبان جو ہے نا وہ جو لینگویج لرننگ ہوتی ہے نا اس میں گروپ 4 میں آتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ لینگویج تو ایزی ہے لیکن اس کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا اس کی فارمیشن کی، اس میں آپ کو لیول 4 تک یعنی اتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور اس کے سیکھنے کے لیے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کم از کم آپ کو 280 آورز نہیں پتہ نہیں اس سے زیادہ شاید. انشاءاللہ میں آپ کو وہ دکھاؤں گی بھی جو اسٹڈی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ پریکٹس آپ کو کرنی ہے. جیسے آپ نے تجوید کے رولز یاد کیے ہیں نا، وہ کیسے یاد کیے؟ پریکٹس سے. تو اسی طرح آپ ایک چیز کی جتنی بار بار پریکٹس کریں گے اتنا آپ اس کو ماسٹر کریں گے. یعنی یہ ان لینگویجز میں سے نہیں ہے جو ایک دم سے سمجھ آ جائے آپ کو تھوڑا سا اس کے ساتھ وقت نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں آج جو ہم نے یہ ایکٹیویٹی کی ہے نا الفاظ کی ساخت اور بناوٹ، یہ اصل میں آپ کی روٹ لیٹرز اور وزن، ساخت اور بناوٹ. اور پھر اسی طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ اپرچونٹی دی ہے کہ ہم جو بھی علم سیکھ رہے ہیں ہم اس کو عبادت بنا سکتے ہیں. کیسے؟ آپ بتائیے کیسے اس علم کو آپ عبادت بنا سکتے ہیں؟ شاباش. اپنی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے کہ میں یہ علم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کر رہی ہوں. کیونکہ جب آپ کی نیت خالص ہو، مقصد واضح ہو تو منزل آسان ہو جاتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح جیسے کبھی بھی نہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ایک کلاس کے ساتھ جج نہ کیا کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جو سسٹرز ہوتی ہیں ہم
بہت سارے ایموشنل اور ہارمونل چینجز سے گزرتے ہیں تھرو آؤٹ دا منتھ. تو بعض دفعہ مے بی آپ کی بعض دفعہ نیند پوری نہیں ہوتی, بعض دفعہ کچھ پریشانی دماغ میں ہوتی ہے, آپ اور بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی میموری اور انڈرسٹینڈنگ افیکٹ ہوتی ہے. تو آپ کبھی یہ کلاس میں آئے, آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی, تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, بلکہ آپ کیا سوچا کریں کہ میں انشاءاللہ دوبارہ سے لیسن کو سنوں گی, جب میں بہتر فیل کروں, اور پھر اس کے بعد میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کو جج کروں گی. تو اس لیے چونکہ ہم مختلف فیزز سے گزرتے ہیں اور ہمارا برین بھی اکارڈنگلی کام کرتا ہے. ایک دفعہ مجھے کسی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ جو ہماری منتھلی سائیکل ہوتی ہے نا, وہ ہمارے مائنڈ کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہوتی ہے. تو اگر آپ سٹریس میں ہیں تو آپ کی سائیکل ڈیلے ہو جاتی یا ارلی ہو جاتی, یعنی ہارمونز کے امبیلنس ہونے سے آپ کی سائیکل بھی ڈسٹرب ہو جاتی. آپ دیکھیں, اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ہم ایموشنلی اگر اپسیٹ ہوتے ہیں تو اس سے ہماری میموری افیکٹ ہوتی ہے. تو اس لیے آپ فوراً نہ پینک ہو جائے کریں, یہ تو سمجھ نہیں آیا, یہ تو بڑا مشکل ہے. آپ اگر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا آپ کو اس کو زیادہ سننے کی, بار بار سنیں اس کو, اور انشاءاللہ آپ اس کو ریٹین کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اس بات کو یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان بنایا, کوئی بھی سبجیکٹ مشکل نہیں ہے. آپ یہ نہ کہا کریں تجوید بڑی مشکل ہے تو گرامر بڑی مشکل ہے. جب قرآن آسان ہے تو اس سے جڑے سارے علوم بھی آسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا, اس لیے ہم کبھی بھی اس کو مشکل نہیں کہیں گے. اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اٹ مینس وی نیڈ مور پریکٹس. اچھا, آپ لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں نا, آپ میں سے بہت ساری سسٹرز ڈرائیونگ کرتی, کیا پہلے دن ہی آپ نے گاڑی پہ بیٹھے تھے آپ کو ڈرائیونگ آ گئی تھی؟ پہلے دن ساری سمجھ آ گئی تھی؟ نہیں, غلطیاں کی تھی نا, اور شاید گاڑی لگ بھی کی تھی 2 دفعہ, ہوا تھا نا ایسے, تو پھر آپ نے چھوڑ دی, نہیں میں تو گاڑی لگ گئی, اب تو میں نہیں کچھ کر سکتی. نہیں, ہم نے کیا نہیں, میں نے تو سیکھنے, ایک ڈٹرمنیشن تھی نا آپ میں, کیونکہ آپ کی ضرورت تھی وہ, تو آپ چلاتے رہے اور ماشاءاللہ اب آپ نے ماسٹر کر لیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ آج اگر آپ نے ایکٹیویٹی شیٹ سالو کی, آپ کی بہت ساری غلطیاں ہو گئیں, تب آپ کے میں نے تو سارا ہی غلط کر دیا, میرا تو کچھ بھی صحیح نہیں ہوا. نہیں, اگر آپ کمیٹڈ ہیں تو غلطیاں ہمیں پروگریس کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. آپ دیکھیں نا, مسٹیکس آر ناٹ فیلئر, مسٹیکس آر اسٹیپ ٹوورڈز لرننگ. آپ اپنی غلطیوں سے جتنا سیکھتے ہیں, اب جن اسٹوڈنٹس کے سارے آنسرز کریکٹ ہیں نا, وہ شاید دوبارہ نوٹس نہیں دیکھیں گے, نہ لیکچر سنیں گے. لیکن جن کے آنسر غلط ہیں وہ ضرور دوبارہ لیکچر سنیں گے, دوبارہ سے سالو کریں گے, آپ زیادہ پھر محنت کریں گے نا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کبھی بھی ایک لیسن یا ایک کلاس سے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو جج نہ کریں. یہ تو ایک مسلسل ہماری لرننگ ہے, مسلسل ہم پروگریس کریں گے اس میں انشاءاللہ. کیونکہ اللہ کی مدد ایمان اور کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہے. محنتی انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. جیسے مجھے ایک دفعہ کوئی بتا رہا تھا کہ ان کا رشتہ آیا, اور جو اس وقت ان کے جو جیسے جن کا رشتہ آیا تھا ان کی کوئی جاب نہیں تھی, لیکن ان کے فادر جب ملے ان سے تو کہتی کہ میرے فادر نے کہا کہ لڑکا محنتی ہے, تو انشاءاللہ رازق تو اللہ کی ذات ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ محنتی انسان جو ہے نا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. اور وہ کہتی کہ میری جب شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ کے پاس جاب نہیں تھی, لیکن ہی واز ویری ہارڈ ورکنگ, اور مسلسل وہ نہ کوشش کرتے رہے, کبھی کہیں جاتے تھے, کبھی کہیں جاب کے لیے, کبھی کہیں جاب کے لیے. اور پھر کہتی شادی ہوگی, فیو منتھس تک تو جاب نہیں تھی, لیکن ماشاءاللہ 4 منتھس کے بعد پھر جاب بھی مل گئی, اور پھر سیٹل بھی ہو گئے. تو اب دیکھیں ایک تجربہ ہوتا ہے نا, بالکل. تو اس لیے کوشش کبھی نہیں چھوڑنی آپ نے. جو کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے انسانوں کے ساتھ ہے. لیزی اور سست لوگ جو ہوتے ہیں اور جو انسٹنٹ ریزلٹ ہر چیز کا مانگتے ہیں, وہ پھر زندگی میں کہیں بھی نہیں پہنچ پاتے. تو ہم ایمان رکھیں, اللہ سے دعا مانگیں اور محنت کرتے جائیں انشاءاللہ. بالکل. تو چلیں ہم انشاءاللہ کچھ جو لیسنز ابھی تک ہم کور کر چکے ہیں ان کو کوئک سا دیکھ لیتے ہیں. الحمدللہ آپ نے ایکٹیویٹی شیٹس بھی کر لیں,
عربک لینگویج کی 2 سائنسز ہیں، الجذر الوزن، یعنی روٹ لیٹرز اور وزن. پھر اس کے بعد ہم نے ان کی فارمیشن دیکھی تھی، حروف صحیح اور حروف علت. اور جیسے حروف علت کون سے ہیں؟ واو الف یا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بارے میں 3 باتیں تھیں کہ کچھ حروف علت پریزنٹ ہوتے ہیں، کچھ اپنی جگہ دوسرے لفظ کو بھیج دیتے ہیں، اور کچھ حرف میں سے لفظ میں سے غائب ہوتے ہیں. پھر عربی زبان میں روٹ لیٹر اور وزن کی حیثیت دل کی سی ہے، کیونکہ دونوں ہر جگہ پائے جاتے ہیں نا. ہر اسم اور فعل میں آپ کو یہ دونوں نظر آئیں گے. اس کا ایک روٹ ہوگا اور اس کا ایک وزن ہوگا. اور پھر وزن کیا ہوتا ہے؟ قالب الکلمۃ وصیغتھا، یعنی کسی کو مولڈ فولڈ کرنا کسی لفظ کو. ہر وزن بنانے کے لیے روٹ جاننا ضروری ہے، اور وہ روٹ کی جگہ ہم فا عین لام لگائیں گے. یہ ایکٹیویٹی الحمدللہ آپ کر بھی چکے ہیں، اور یہ کلاس میں بھی ہم نے اس طرح روٹ لیٹرز بنائے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے حروف ہجائیہ کے بارے میں پڑھا. اور حروف ہجائیہ کیا ہے؟ جو عربک الفابیٹس ہیں ان کا یہ نام ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ان کے پڑھنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 طرح کے ان کو 2 طرح سے ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہے حروف قمریہ اور دوسرے ہیں شمسیہ. اور پھر اس کی ہم نے ایک کوئک ٹپ دیکھی تھی کہ اگر شد لگی ہو تو وہ حروف شمسیہ ہیں، اور اگر جزم ہو لام پہ تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ حروف قمریہ، ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ مبارک ایوری ون. تو یہ بتائیے کہ یہ ابھی تک ہم نے جتنی بھی اصطلاحات پڑھی، یہ آپ سمجھ کے سب کے نام آپ کو سمجھ آ گئے؟ کیونکہ مینلی تو آپ کو نام پتا ہونے چاہیے سب چیزوں کے نا. تو ہم نے ابھی تک 5 ٹاپکس کیے ہیں الحمدللہ. اب آپ نے ایکٹیویٹی شیٹس بھی سالو کر لی، تب آپ اور کانفیڈنٹ ہیں. اب ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے لفظ کا، ٹھیک ہے. یہ آپ کی بک میں پیج ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ٹاپک نکال لیں. لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا. عربی میں کہتے ہیں اکلت التمرۃ ولفظت النویٰ، میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی پھینک دی. اصطلاح میں اس سے مراد ہر وہ بات جو منہ سے نکلے. قرآن مجید میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ نہیں کوئی بات نکلتی زبان سے مگر اس کو لکھنے کے لیے ایک حاضر باش فرشتہ موجود ہوتا ہے. آپ کے پاس کتاب نہیں ہے؟ اس میں کھول لیں. وہ پھر میں اس کو زوم کروں گی، میں ساری سلائیڈز کی سیٹنگز چینج ہو جائے گی، سوری. اس کو میں انشاءاللہ آپ کو سلائیڈ سے بھی دکھاتی ہوں. اب آپ دیکھیں کلمہ لفظ جو ہے اس کی آگے سے 2 کیٹیگریز ہیں، کلمہ اور محمل. کلمہ وہ الفاظ جو بامانی ہو، مثلا الکتاب، قلم. محمل وہ الفاظ جو بے معنی ہو، محمل کہلاتے، جیسے بچے کا اون اون کہنا. اہل عرب لفظ کو بھی کلمہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں کوئی لفظ بے معنی نہیں ہوتا. کتنی زبردست بات ہے نا. یعنی عربی زبان میں کوئی بھی میننگ لیس ورڈ نہیں ہے. چلیں اب ہم انشاءاللہ سلائیڈز پہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ اور اچھی طرح سمجھ جائیں. لفظ آواز ہے اور عربی زبان کے حروف پر مشتمل ہے. لفظ کیا ہوتا ہے؟ وائس کو کہتے ہیں، آواز کو کہتے ہیں. لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، ٹو تھرو. اور ٹیکنیکل میننگ کیا ہے اس کا، یعنی امپلیمنٹڈ میننگ، منہ سے نکلنے والی بات کو لفظ کہتے ہیں. اور ایزی میننگ کیا ہے جو آپ کو یاد رہے، آواز یا لفظ، یعنی آواز اور لفظ ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے. لفظ جو ہے وہ حروف اور حرکات سے مل کر بنتا ہے. جیسے آپ دیکھیں مثلا کوئی بھی لفظ آپ نے بنانا ہے تو اس میں کیا ہوگا، 2 چیزیں ہوں گی نا، حروف ہوں گے اور حرکات ہوں گی. یعنی آپ دیکھیں اگر آپ کی اردو لینگویج بھی ہے تو اس میں بھی آپ نے ساؤنڈز لرن کی ہے نا. جیسے آپ دیکھیں مثلا آپ کہتے ہیں کہ دیوار ہوتی ہے اور میز ہوتا ہے، یا آپ کہتے ہیں لڑکا ہوتا ہے، لڑکی ہوتی ہے. اب یہ آپ کو کس نے بتائی مذکر و مؤنث ہے؟ آپ نے ایسے ہی سنا نا. اور پھر آپ دیکھیں
کہ جیسے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ نئی نئی اردو سیکھتے ہیں تو وہ پھر ہوتا کی جگہ ہوتی لگا دیتے ہیں بعض دفعہ، تو ان کو چونکہ لینگویج نہیں آتی، لرن کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ایسی غلطیاں کرتے ہیں، ایسے ہم بھی عربی میں اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ اب ہمیں جو ہے اردو زبان میں حرکات کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ کو ضرورت پڑتی ہے اردو زبان میں حرکات لگانے کی؟ کہ آپ زبر زیر لگائیں، کئی دفعہ کسی دوسرے کو سمجھانے کے لیے آپ کو حرکات لگانی پڑتی، لیکن آپ جب بول رہے ہوتے ہیں آپ کوئی حرکت نہیں لگا رہے، یا آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اردو تو آپ نہیں کوئی حرکت لگا رہے۔ جیسے آپ دیکھیں مثلاً جیسے اخلاق ہوتا ہے نا، تو کچھ لوگ اس کو پھر اخلاق کہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ نہیں دیکھو صحیح تلفظ یہ ہے اس کا۔ تو بعض اوقات تلفظ کو سمجھانے کے لیے ہم پھر دوسرے کو حرکات لگا کے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں عربی زبان چونکہ ہماری زبان ہی، اس لیے ہمیں اس کی حرکات بھی پڑھنی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے جو حروف ہیں ان کو بھی جاننا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان سارے الفاظ کو دیکھیں، مالکی، اللہ، الصراط المستقیم، تو اس میں آپ کو حروف نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حرکات نظر آ رہی ہیں، اور جب یہ دونوں مل جاتی ہیں تو ہم ایک لفظ کو ادا کر پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ کہ لفظ دو طرح کا ہوتا ہے، موضوع اور مہمل۔ اچھا، موضوع کو نا آپ ایسے یاد رکھ لیں کہ یہ وضاحت سے ہے، یعنی ایسا لفظ جو بولا جائے اور آپ کو بالکل کلیئرٹی مل جائے، اس لیے اس کو موضوع کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے بامانی یا میننگ فل ورڈز۔ مہمل ہوتے بے معنی۔ انگلش میں کیا مطلب ہے؟ موضوع کا مطلب ہوتا ہے میننگ فل، اور مہمل کا مطلب ہوتا ہے میننگ لیس۔ مثال دیکھیں، جیسے آپ دیکھیں یہ سارے الفاظ ہیں نا، تو یہ سب الفاظ بامانی ہیں، ایون ایک حرف کا بھی میننگ ہے، و کا بھی، ل کا بھی۔ تو عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں حروف کے بھی معنی ہیں، تو اس لیے یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ ہم کہیں گے کہ میننگ فل ہیں۔ اب میننگ لیس کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ہم نہیں کہتے بلا 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 یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ پانی وانی، وانی کا کوئی مطلب ہے؟ نہیں ہے نا۔ یا آپ کہتے ہیں تحفے شوفے، شوفے کا کوئی مطلب ہے؟ ہاں جی، روٹی شوٹی تو یہ جو لفظ ہے نا یہ سارے مہمل ہیں، ان کا میننگ نہیں ہوتا کوئی بھی، لیکن ہم ویسے ان کو لینگویج میں بعض دفعہ ایڈ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو میننگ لیس ورڈز ہیں یہ باقی لینگویجز میں تو ہیں، لیکن عربی زبان میں نہیں ہے۔ تو عربی زبان میں سارے الفاظ میننگ فل ہیں الحمدللہ۔ تو چلیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ ہماری کلاس کا ٹائم چونکہ کمپلیٹ ہو گیا، تو ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے آپ کی چھٹیوں کے بعد۔ ابھی تک بس آپ اتنا ہی باتوں کو یاد رکھیے، اس کو انشاءاللہ ہم ایک دفعہ دوبارہ ریویو کر کے پھر ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے کہ الفاظ کتنی فارم کا ہوتا ہے، کیا کیا اس کی شکلیں ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد۔ ٹھیک ہے؟ اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ تکبیرات سنیے اور پھر انشاءاللہ آپ کی سیرہ کی کلاس ہے اس کے بعد۔